बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। हाज़रीन गिरामी क़दर, ईमानियात कोर्स का आज दूसरा लेक्चर है जिसमें हम वही और नबूवत के हवाले से ये देखेंगे कि मनसब नबूवत क्या होता है और इस मनसब के जो हामिलीन होते हैं यानी अंबिया अलैहिमुस्सलाम, उनके खसाइस क्या होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि वही और नबूवत के इदारे का मकसद दरअसल ये होता है कि खुदा के बंदों को उसकी मर्जी से आगाह किया जाए। और हमने ये भी देखा था कि हिदायत की कई सतह हैं। इसकी एक सतह वो है जिसे हम फितरत की हिदायत कहते हैं और जो हर इंसान में अल्लाह ताला ने पैदाइशी तौर पर वदियत कर रखी है। इसकी एक सतह वो है जिसको इत्माम हिदायत का नाम दिया था और उसका मतलब ये था कि फितरत की खामोश रहनुमाई को इंसानों के अल्फाज में और वाज़े तसव्वुरात के साथ, अवामिर और नवाही के साथ, डूज एंड डोंट्स के साथ खुदा के मंसूबे को बयान करते हुए पूरी तरह खोल कर बता दिया जाए। और हिदायत की तीसरी सतह वो होती है, हिदायत की तीसरी सतह वो होती है जिसमें हजरात अंबिया अलैहिस्सलाम में से कुछ को मनसबे रसालत पर फाइज कर दिया जाता है। और इसका मतलब ये है कि वो अपनी कौम के लिए अदालत लगा लेते हैं, खुदा की अदालत लगा लेते हैं। उनका पैगाम ना सिर्फ ये कि बिल्कुल वाज़ेह और साफ होता है, वो खुदा की वही पाके लोगों की रहनुमाई करते हैं, बल्कि उसके साथ उनको वो दलाइल और बराहीन दिए जाते हैं, वो निशानियां, वो मुआज़ात दिए जाते हैं कि जो मुखातिबीन के पास कोई उज़्र नहीं छोड़ते, कोई उज़्र नहीं छोड़ते कि वो उनका इनकार कर सकें। और उसके बाद जो भी इनकार करता है तो मालूम होता है कि ये ज़िद है, हठधर्मी है, ये तकब्बुर है और ये सरकशी है। तो ये वो तीन सतह होती हैं जिनके साथ हिदायत आती है। और तीसरी सतह में, जैसे कि मैंने अर्ज किया था, कि अदालत लगती है। जब मुखातिबीन इस तरह इनकार कर देते हैं तो उनकी जड़ काट दी जाती है और मानने वालों को ज़मीन पर गलबा इख्तिदार दे दिया जाता है। तो उनका ये गलबा और उनके मुनकरीन का, यानी अंबिया के मुनकरीन का, रसूलों के मुनकरीन का ये खात्मा ये बता देता है कि खुदा की अदालत लग गई है और जो लोग भेजे गए हैं वो दरअसल खुदा की तरफ से भेजे गए हैं। आज हम ये देखेंगे कि मनसब नबूवत के हामिलीन के क्या खसाइस होते हैं और मनसब नबूवत क्या होता है। तो पहली चीज हम इस पे बात करेंगे कि नबी कौन होता है। देखिए, जो इंसानी फितरत है, मैं अर्ज कर चुका हूं कि हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने फितरत की रहनुमाई वदियत की है। लेकिन इंसान की अपनी कमजोरियां, उसके अपने नफ्स के कुछ तकाजे हैं, फिर शयातीन की दरअंदाजियां हैं कि इनके नतीजे में इंसान अक्ल की इस्तेदाद और फितरत की इस पहचान को जो उसके अंदर मौजूद है, इसको एक कोने में रख देता है और फिर गुमराहियों के रास्ते को भी इख्तियार कर लेता है। तो ऐसे में जरूरत होती है कि कोई आए और खोल कर खुदा का पैगाम बयान कर दे। हम अर्ज कर चुके हैं कि ये इत्माम नेमत है। तो अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली ऐसी हस्ती जो दाई बन के आए, बशीर बन के आए, नजीर बन के आए और फिर वो लोगों तक खुदा का पैगाम पहुंचाए, उन्हें आखिरत की पकड़ से डराए, उन्हें जन्नत की खुशखबरी दे, उन्हें निजात का रास्ता खोल कर बयान कर दे, ये वो लोग होते हैं जिनको हम अंबिया अलैहिस्सलाम कहते हैं। ये नबी हर कौम की तरफ आए और जब ये आते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला ने अपनी नेमत को आखिरी दर्जे में पूरा कर दिया है। कुरान मजीद में सूरह फातिर में अल्लाह ताला ने ये बात वाज़ेह की है कि अंबिया का असल मनसब, उनका असल काम बिशारत देना और खबरदार करना है। इरशाद बारी ताला है, हमने तुम्हें हक के साथ भेजा है बशारत देने वाला और खबरदार करने वाला बनाकर, और कोई कौम ऐसी नहीं जिसमें कोई खबरदार करने वाला ना आया हो। यानी यहाँ पे ये वाज़ेह कर दिया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनसब क्या है और ये भी बता दिया गया कि हर कौम में कोई ना कोई खबरदार करने वाला, कोई ना कोई नज़ीर, कोई ना कोई नबी, कोई ना कोई पैगंबर जरूर आया है। तो ये असल में नज़ीर का लफ्ज लाकर अल्लाह ताला ने अंबिया के मनसब के इस पहलू को नुमाया कर दिया कि असल में वो इंजार ही कर रहे होते हैं। लेकिन क्या हर वो शख्स जो इंजार कर रहा होता है वो नबी होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इस बात को समझ लीजिए कि ये जो इंजार का काम है ये तो कोई मुस्लिम भी कर सकता है। अंबिया अलैहिस्सलाम इसलिए नहीं आते
کہ دنیا میں کوئی بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اور اس بگاڑ کی اصلاح کرنے آ رہے ہیں، یہ ضمنی نتیجہ ہوتا ہے ان کے کام کا۔ اصل میں ان کی جو تخصیص ہے، جو ان کی خصوصیت ہے، وہ یہ کہ ان پر وحی آتی ہے اور وہ خدا کا انتخاب ہوتے ہیں۔ اور یہ جو نبوت ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ کسی قسم کی محنت، جدوجہد، تعلیم، تربیت، استاد شاگردی کے کسی تعلق، کسی اخذ و اقتصاب، اس طرح کی کسی چیز سے حاصل نہیں کی جا سکتی، بلکہ یہ حاصل کرنے کی چیز ہی نہیں ہے، یہ کوئی کسبی چیز ہی نہیں ہے، یہ سرتاسر ایک وہبی چیز ہے، یہ عطیہ خداوندی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بخشش ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر کسی ہستی کو عطا کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک شخص محنت کر کے اسے حاصل کر لے، یہ خدا کا فیصلہ ہوتا ہے، اور جو لوگ نبی بنتے ہیں وہ کبھی بھی پہلے سے اس کی توقع نہیں کرتے، نہ انہیں معلوم ہوتا ہے، نہ کوئی تیاری کرتے ہیں، بلکہ ایک روز انہیں پتہ چلتا ہے کہ انہیں اس مشن کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، اور جب ان کا انتخاب کر لیا جاتا ہے تو پھر ان کی حقانیت ان پر بھی اسٹیبلش کی جاتی ہے، ان کے مخاطبین پہ۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں ابہام چھوڑیں، بلکہ وہ خود نبیوں کو بھی ایسے مشاہدات سے گزارتے ہیں، ایسے تجربات سے گزارتے ہیں کہ انہیں یقین ہو جاتا ہے، انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کا واسطہ زمین و آسمان کے خالق و پروردگار عالم سے ہوا ہے۔ میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سورہ نجم کی، ویسے تو کئی آیات قرآن مجید میں یہ بتاتی ہیں، لیکن اس آیت میں چونکہ بہت زیادہ نمایاں کر دیا گیا اس چیز کو، سورہ نجم کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس کو ایک زبردست قوتوں والے علم و عقل کے توانا نے تعلیم دی ہے۔ یہ حضرت جبرائیل کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ حضرت جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی لے کے آتے تھے، لیکن یہاں جس وحی کا ذکر ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بالکل اعلانیہ دیکھا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ سامنے آ کھڑا ہوا، اور اس وقت وہ افق اعلیٰ پر تھا۔ یعنی جس طرح ہم افق کے اوپر سامنے اپنی نگاہوں کے سامنے سورج کو دیکھتے ہیں، جب سورج ڈوبنے سے پہلے ہماری آنکھوں کے سامنے افق پہ پہنچتا ہے تو بالکل صاف نظر آنے لگتا ہے سورج، اور سورج نسبتاً ہلکا بھی ہو جاتا ہے تو اب ہم دیکھ بھی سکتے ہیں سورج کو۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ سامنے ان کے آ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ قریب ہوا اور جھک پڑا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر، یہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر اللہ نے اپنے بندے کو وحی کی جو اس نے کرنا تھی۔ یعنی یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ جو مشاہدہ ہے یہ بالکل اعلانیہ کرایا گیا ہے۔ اسی صورت کے اندر چند آیات کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور اس نے ایک مرتبہ پھر اسے سدرۃ المنتہا کے پاس اترتے دیکھا۔ یعنی اب حضرت جبرائیل ہی سامنے نہیں ہے، بلکہ وہ غیبی حقائق بھی سامنے آ گئے کہ جو کسی بھی انسان پر کسی طور پر بھی منکشف نہیں کیے جاتے۔ یہ عالم غیب ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پہ کھول دیتے ہیں، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح کھولا اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے پاس اترتے ہوئے دیکھا۔ ہم نہیں جانتے سدرۃ المنتہا کی حقیقت کیا ہے، یہ غیب کے امور ہیں، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن محسوس ہی ہوتا ہے جو کچھ بھی روایات میں آتا ہے کہ یہ گویا کہ جو ہمارا عالم ہے، یہ عالم یہاں ختم ہو رہا ہے جس جگہ پہ، اور پھر ایک دوسرا عالم جو خدا کا عالم آپ کہہ لیجئے، یہ خدا کی دنیا ہے جہاں پر مادیت سے بلند معاملات ہوتے ہیں، اس دنیا کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہاں پاس ہی جنت الماوہ بھی ہے، یعنی کہ یہ وہ جنت ہے جہاں پر مرنے کے بعد اہل ایمان کو ابتدائی مرحلے میں رکھا جاتا ہے۔ یعنی اصل جنت تو اس وقت بنے گی جب قرآن نے بیان کیا، جس طرح بیان کیا ہے کہ زمین و آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے، تو جنت تو اصل میں پوری دنیا جنت بنا دی جائے گی۔ یہ زمین ہیڈ کوارٹر ہوگی، اور آسمانوں کے اندر جو ہے وہ گویا کہ اہل جنت کی سیرگاہیں ہوں گی، لیکن ایک جنت محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس وقت بنا دی گئی ہے، اور جیسے جیسے کیونکہ اس وقت اہل ایمان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو لے جا کے وہاں پر پھر پہنچا دیا جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں اس وقت سدرہ پر چھائے ہوئے تھی وہ چیز جو چھائے ہوئے تھی۔ اب ہم نہیں جانتے اس سے کیا مراد ہے، ظاہر ہے کہ یہاں پہ وہ چیزیں تھیں جو غیب کی چیزیں تھیں جو ہمارے لیے غیب ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مشاہدہ کرا دیا گیا تھا۔ اب ہماری زبان میں چونکہ الفاظ نہیں ہیں تو سدرۃ المنتہا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو امور متشابہات جسے کہتے ہیں کہ ملتے جلتے الفاظ استعمال کر کے بتا دیا، لیکن باقی جو چیزیں تھیں ان کے لیے شاید اس طرح کے الفاظ بھی ہمارے زبان میں نہیں ہے، تو اصولی بات کہہ دی گئی کہ اس وقت سدرہ پر چھائے ہوئے تھی جو چیز چھائے ہوئے تھی۔
نگاہ نہ چوندھیائی نہ حد سے آگے بڑھی. اب یہ ہے وہ چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے مشاہدے کو جس طرح دیکھا، اس میں ایسا نہیں ہوا کہ آپ کوئی اس معاملے میں آپ کی نگاہ بھٹک گئی ہو. نہیں، آپ بالکل اطمینان کے ساتھ سب کچھ دیکھ رہے تھے جس طرح ہم کوئی بھی منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اس طرح اس نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کیا ہے. سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے پوری بات بیان کی ہے. تو یہ جو مشاہدات کرائے جاتے ہیں انبیاء کو، اس سے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ معاملہ کوئی میرا اپنا خیال نہیں ہے، میرے توہمات نہیں ہے، میرے اندر کی آواز نہیں ہے، بلکہ خارج میں گویا کہ اب میرا معاملہ عالم کے پروردگار کے ساتھ ہو رہا ہے. اچھا، اسی طریقے سے جو رسولوں کے نبیوں کے مخاطبین ہوتے ہیں تو ان کے سامنے بھی بالکل واضح قسم کے دلائل، برہان، معجزات، نشانیاں، آیات سب دکھا کے ان پہ بھی اسٹیبلش کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہستی ہے یہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہستی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے. لیکن اس کی میں تفصیل اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ اتنا تفصیلی موضوع ہے اور اتنا اہم ہے کہ میں نے ایک پورا کورس الگ سے کرایا ہے دلائل نبوت رسالت کے عنوان سے. تو چونکہ بہت تفصیلی موضوع ہے، بہت اہم ہے، اس لیے اس کو الگ سے کرا دیے. لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جس طرح نبی کو پورا یقین ہوتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اسی طریقے سے جو مخاطبین ہیں ان کو بھی یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ پورا اور بھرپور اہتمام کرتے ہیں کہ نبی کی سچائی کو وہ ثابت کر دیں. اچھا، اس میں اب جو سب سے اہم بات سمجھنے کی ابھی تک کی گفتگو میں کہ انبیاء علیہ السلام کا اصل شرف کیا ہوتا ہے. یعنی وہ منتخب ہوتے ہیں اور ان کا انتخاب ہم نے دیکھ لیا کہ اس مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ وہ بشیر و نذیر ہوتے ہیں، ہدایت کو وہ پہنچاتے ہیں. لیکن کیا چیز ہے جو نبی کو نبی بنا دیتی ہے؟ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتے ہیں، یعنی مخاطبہ الہی سے مشرف ہوتے ہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا اعزاز ہے. اور اس کی شکل قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں. اس کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست گفتگو کرتے ہیں. براہ راست سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ آواز آ رہی ہوتی ہے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا لیکن ایک درخت کی آڑ سے. وہ یہ سمجھ رہے تھے یا ان کے محسوسات یہ بتا رہے تھے کہ درخت سے آواز آ رہی ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کلام کر رہے تھے. تو ایک شکل یہ ہوتی ہے. اس کی دوسری شکل وحی ہوتی ہے. یعنی یہ تو براہ راست گویا کہ کلام ہو گیا نا، کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ ہے، دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. اب اللہ تعالیٰ تو چونکہ کسی زمان و مکان کے پابند نہیں ہے، تو ایک درخت کو ریفرنس پوائنٹ بنا لیا گیا. تو ایک شکل یہ ہوتی ہے. دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ وحی کی جاتی ہے. وحی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی خیال جو دل میں ڈال دیا گیا. یعنی وحی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی خیال جو دل میں ڈال دیا گیا. لیکن یہ جو انبیاء کے اوپر کی جانے والی وحی ہوتی ہے، یہ میرے اور آپ کے ذہن میں آنے والے خیالات کی طرح نہیں ہوتی. یہ پورا منظم کلام ہوتا ہے. جس طرح میں ایک جملہ بولتا ہوں، میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں کہ میرا نام ابو یحییٰ ہے، تو آپ کے ذہن میں، آپ کے کانوں نے اسے سنا اور آپ کے دل پہ یہ الفاظ جا کے نقش ہو گئے. اب آپ کو پتہ چل گیا. تو یہ کلام ہے جو آپ نے سنا. تو یہاں ضروری نہیں کہ سماعت ہو، لیکن جب وہی دل میں ڈالی جاتی ہے تو کلام کی شکل میں ڈالی جاتی ہے. اور کبھی یہ فرشتے آ کے یہ کلام کرتے ہیں، تو فرشتوں کے ذریعے سے بھی یہ کام ہوتا ہے. تو فرشتے بھی آتے ہیں، جس طرح بھی ہم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا واقعہ دیکھا سورہ نجم کے حوالے سے، کہ کبھی فرشتے آتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ ایک کلام ہے جو کہ قلب اطہر کے اوپر حضرات انبیاء کے وہ القا کر دیا جاتا ہے، وحی کر دیا جاتا ہے. وہ پھر پوری طرح ان کو یاد بھی ہو جاتا ہے، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کیا معاملہ ہو رہا ہے، اور وہ بالکل متعین ہوتے ہیں. احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی کیفیت بیان ہوئی ہے کہ جس وقت وحی آتی تھی آپ کی یعنی کیفیت بالکل بدل جاتی تھی، اور وہ ایک بہت گرا عمل ہوتا تھا آپ کے اوپر. لیکن بالکل واضح ہے کہ وہ پیغام تھا جو آپ تک پہنچ رہا ہوتا تھا. اور اس حوالے سے ایک اور چیز یہ کہ یہ جو وحی ہوتی ہے خواب میں بھی آتی ہے، اور خواب میں فرشتے بھی آتے ہیں اور واقعات بھی دکھا دیے جاتے ہیں، کلام بھی کیا جاتا ہے، اور کبھی تمثیلی پیرایا بھی اختیار کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ قرآن مجید میں بھی بیان ہوئی ہیں، احادیث میں بھی ان کا ذکر آیا. ایک آیت میں آپ کے سامنے سورہ شورى کی رکھ رہا ہوں جس میں یہ ساری چیزیں جو ہے ایک ساتھ جمع کر دی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیجے جو اس کے اذن سے جو وہ چاہے اس کی طرف وحی کر دے. وہ بڑا ہی عالی مقام اور بڑی حکمت والا ہے. تو وہ ساری چیزیں جو میں نے اوپر بیان کی ہیں وہ سب اس آیت کے اندر بیان کر دی گئی ہیں. اچھا، یہ بات بھی سمجھ لیجیے
کہ وہی کیسے آتی ہے یہ تو ہم نے دیکھ لیا، لیکن یہ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کیا میڈیم ہے، یہ کیا ذریعہ ہے، اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جان سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اسی طرح کے سوالات کے جواب میں یہ بات، اصولی بات واضح کی ہے۔ وہ تم سے روح یعنی وحی کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ یہ روح میرے پروردگار کے حکم میں سے ہے اور تم کو علم کا بہت تھوڑا حصہ ہی دیا گیا ہے، یعنی یہ وہ چیز ہے جس کی حقیقت کو تم کبھی نہیں پا سکتے۔ تو یہ وہ بنیادی چیزیں تھیں جو اس حوالے سے واضح کرنے ضروری تھی کہ کوئی ہستی جو ہے وہ نبی کب بنتا ہے، کیسے بنتا ہے، کیا چیز ہے جو اس کو نبی بناتی ہے اور اس کی اپنی کیفیات کیا ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے ایک دوسری اہم چیز جسے ہمیں سمجھ لینا چاہیے وہ یہ کہ یہ جو وحی ہے اور یہ جو نبی ہے جس کا انتخاب ہو گیا، ان کی حفاظت کی جاتی ہے، ان کی عصمت کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ اور اس میں پہلی چیز تو یہی ہوتی ہے کہ جن ہستیوں کا انتخاب کیا جاتا ہے وہ نبوت سے پہلے بھی بہترین لوگ ہوا کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں وہ جو بینہ والی بات میں نے بتائی تھی کہ انبیاء علیہ السلام فطرت کا بہترین نمونہ ہوتے ہیں۔ حضرت نوح کے غالباً وہ میں نے الفاظ سنائے تھے، وہ جو کہتے ہیں نا ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، کہ تم بھلا سوچو میں اگر اپنے رب کی طرف سے پہلے ایک واضح نشانی پہ ہوں، یعنی پہلے ہی تم جانتے ہو کہ میں فطرت انسانی کا بہترین نمونہ ہوں، اور ان کی قوم، انبیاء کی قوم ان کی گواہ ہوتی ہے، ان کی سیرت اور کردار کی گواہ ہوتی ہے۔ حضور کے جیسے صادق و امین کا خطاب دیا گیا، یا قرآن مجید نے خود تبصرہ کیا ہے سورہ نام میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر کر کے، کل من الصالحین، وہ سب کے سب صالحین میں سے تھے۔ اور سورہ صاد میں تو یہ کہا گیا ہے کل من الاخیار، وہ سب جو ہے بہترین انسان تھے، بہترین لوگ تھے۔ تو یہ ساری چیزیں پہلے سے ہوتی ہیں۔ اچھا، پھر اگر کبھی کسی اخلاقی معاملے میں، یعنی وہ تو کبھی جانے والے نہیں ہوتے، لیکن خارج سے اگر کوئی ان کے اوپر شیاطین کی طرف سے کوئی حملہ ہو جائے، جس طرح مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک خاتون نے، عزیز مصر کی بیوی نے، جب ان کو گناہ کی طرف بلانے کی کوشش کی تو ان کی فطرت کی برہان کو اللہ تعالیٰ نے پوری طرح زندہ کر دیا، جو وقتی طور پہ ظاہر ہے کہ ایک نوجوان تھے، ڈگمگانے کا اندیشہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا اور انہوں نے اللہ کی پناہ مانگی اور وہ پھر بچا لیے گئے۔ اسی طریقے سے بعض جو واقعات قرآن مجید میں ملتے ہیں اس سے بھی کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، جیسے حضرت آدم کا واقعہ ہے، مشہور واقعہ ہم جانتے ہیں، شیطان نے، ابلیس نے جب ان کو دھوکہ دیا، بہکایا، تو وہاں پہ بھی خود قرآن مجید نے تبصرہ کر کے اس صورتحال کو واضح کر دیا۔ تو اس میں قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا، وہ یہی تھا کہ نسیان، فنسیہ ولم نجد لہ عزما، یعنی جو قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا ہے نسیان کا، فنسیہ، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ یہ سورۃ طہ میں ہے غالباً، کہ اصل میں بھول گئے تھے وہ۔ تو بھول چوک ویسے بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس پہ کسی شخص کی کردار کا فیصلہ ہو۔ حضرت موسیٰ کا معاملہ بھی یہی تھا کہ وہ چوک گئے تھے، یعنی واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص میں اور مصری قوم کے ایک شخص میں جو قبطی تھا، جھگڑا ہو گیا، تو بنی اسرائیل کے اس فرد نے جب انہیں مدد کے لیے بلایا اور وہ شخص کی مدد کے لیے گئے تو ایک اس قبطی سے بچاتے ہوئے ایک مکہ اس کو لگ گیا۔ اب وہ بہت صحت مند تھے تو وہ ایک مکہ ہی کافی ہو گیا، تو وہ غلطی سے یہ واقعہ ہوا کہ اس شخص کی جان چلی گئی اور جان بوجھ کے انہوں نے ظاہر ہے کہ یہ قتل نہیں کیا تھا۔ تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ انبیاء علیہ السلام ہر طرح کے گناہوں سے پہلے ہی دور ہوتے ہیں، اور جس وقت نبی بن جاتے ہیں، یہ ساری جو میں ابھی داستان سرائی کر رہا تھا وہ نبی بننے سے پہلے کی تھی، جس وقت وہ نبی بن جاتے ہیں تو قرآن واضح کر دیتا ہے سورۃ جن کے اندر کہ پھر اس کے بعد تو فرشتوں نے گھیر لیتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، رہے وہ جن کو رسول کی حیثیت سے منتخب کر لیتا ہے تو وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ان کے آگے اور پیچھے وہ پہرا لگا دیتا ہے تاکہ معلوم رہے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے ہیں، اور وہ ان کے ماحول کو گھیرے میں اور ان کی ہر چیز کو گنتی میں رکھتا ہے۔ تو اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی نبی یا کوئی رسول کسی قسم کی بھی غلطی کا شکار ہو سکے۔ تو یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کی حفاظت کی جاتی ہے، ان کی عصمت کا اہتمام کیا جاتا ہے، شیاطین کی درندادی سے بالکل حفاظت کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام اگر وہ سچے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سچے ہوتے ہیں، تو پھر ان کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا جاتا ہے۔ یہ جو جھوٹے نبی کھڑے ہوتے رہتے ہیں تو یا تو اپنی ذات میں جھوٹے ہوتے ہیں
یا وہ القائے شیطان کا شکار ہو جاتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کی پیشگوئیاں اکثر و بیشتر غلط ثابت ہوتی رہتی ہیں، جبکہ سچا نبی ایک غلطی بھی کبھی اس سے نہیں ہوتی. تو یہ فرق ہے سچے اور جھوٹے نبی کے اندر. اچھا، اس میں ایک آخری چیز ہم آج یہ دیکھیں گے کہ نبی میں کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں. ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ نہ خدا ہوتا ہے، نہ خدائی اوصاف کا حامل ہوتا ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہوتا، اوتار نہیں ہوتا، دیوتا نہیں ہوتا، وہ کسی قسم کے معجزوں کا اپنی طرف سے ظہور نہیں کر سکتا، کوئی نشانیاں نہیں دکھا سکتا. وہ بشر ہوتا ہے، کھانے والا، پینے والا، وہ شادی کرتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، وہ عام زندگی گزار رہا ہوتا ہے. ایک بہترین انسان ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ وہ بہرحال بشر ہوتا ہے. تو قرآن مجید نے اس کو واضح کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نوع انسانی ہی کے فرد ہوتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دو پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام سنانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں. یہ قرآن مجید نے بالکل کیٹیگوریکلی واضح کر دیا ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ انسان ہی ہوتے ہیں. دوسری بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ گرچہ وہ انسان ہوتے ہیں لیکن ان کی فضیلت بڑی غیر معمولی ہوتی ہے، اور سارے انسانوں پر ان کو فضیلت حاصل ہوتی ہے. جیسے کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ نقل فطرت کا بہترین ثمر ہوتے ہیں. ان کی اخلاق عالیہ کی گواہی ان کی قوم دے رہی ہوتی ہے. خود قرآن نے بھی حضور کے بارے میں کہا ہے نا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور پھر كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، سب بہترین لوگ تھے، كُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، وہ سب بہترین انسان تھے. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ سچ ہیں، لیکن باقی انسانوں پر ان کو فضیلت حاصل ہوتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت دی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں کئی انبیاء کا ذکر کیا اور پھر یہ کہا کہ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت دی تھی. البتہ ایک اور چیز یہ سمجھ لینی چاہیے کہ انبیاء باقی انسانوں پر تو انہیں فضیلت حاصل ہے، لیکن ایک دوسرے پہ بھی کچھ نہ کچھ پہلوؤں سے انہیں فضیلت حاصل ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس طرح واضح کیا ہے، یہ جو رسول ہیں ہم نے ان میں سے ہر ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اس طرح کہ ان میں سے کسی سے اللہ خود ہم کلام ہوا، اور کسی کے درجے اس نے بعض دوسری حیثیتوں سے بلند کیے، اور آخر میں مریم کے بیٹے عیسیٰ کو نہایت واضح نشانیاں دی اور روح القدس سے اس کی تائید کی. تو یہ چونکہ جھگڑا پڑا رہتا ہے، یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر سب سے اچھے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہمارے پیغمبر سب سے اچھے ہیں. بدقسمتی سے خود مسلمان بھی اب اس کمپٹیشن میں شامل ہیں، لیکن حضور کی جو تعلیمات ہمارے سامنے آتی ہیں، میں چونکہ قرآن مجید کی روشنی میں گفتگو کر رہا ہوں، احادیث عام طور پہ زیر بحث نہیں لاتا میں، ورنہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضور نے اس طرح کے کسی بھی موازنے کو بہت ڈسکریج کیا، اس لیے کہ یہ بلند ہستیاں ہیں. ہماری کیا حیثیت کہ ہم ان بلند ہستیوں کے بارے میں کلام کرائیں، لیکن انفارچونیٹلی مسلمان اس چیز کا لحاظ نہیں کرتے، اور حضور کی فضیلت ثابت کرتے کرتے بارہا ایسا مقام آتا ہے کہ دیگر انبیاء کی بارگاہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گستاخانہ اسالیب جو ہے وہ اختیار کر لیے جاتے ہیں، جو بہت بڑی جسارت ہے. اس میں ایک آخر چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ جو نبوت کا منصب ہے یہ آپ اپنی محنت سے حاصل نہیں کر سکتے، لیکن جس وقت کوئی شخص نبی بن جاتا ہے تو یہ منصب اصل میں ایک بہت ہی بڑا مشن ہے، بہت بڑا مشن ہے، اور اس مشن کو پورے کرنے کے لیے بہت ضرورت ہوتی ہے کہ یہ جو نبی ہیں یہ خدا سے بہت جڑے ہوئے ہیں، ان کی روحانی قوتیں بہت بلند ہوں. چنانچہ انہیں پھر خصوصی ریاضت ہے جس سے گزارا جاتا ہے. اور جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات ان کو عطا کی گئی تو پھر 40 دن کے لیے پھر ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ ان کو بلایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ تہجد کی جو نماز تھی آپ کے اوپر وہ 5 نمازوں کے علاوہ فرض تھی، اور آپ ایک طویل وقت رات کا جو ہے وہ تہجد میں گزارتے تھے. سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کو اس طرح بیان کیا ہے، اے اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے، رات کو کھڑے رہو مگر تھوڑا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس پر کچھ بڑھا دو، اور اپنی اس نماز میں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اس لیے کہ عنقریب ایک بھاری بات کا بوجھ ہم تم پر ڈال دیں گے. یہ اشارہ ہے انذار عام کی طرف، یعنی پبلکلی حضور کھڑے ہونے جا رہے ہیں تو مخالفتوں کا ایک طوفان ہے جو اٹھے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوں. تو یہ توجہ دلائی جا رہی ہے. اس میں شبہ نہیں کہ یہ رات کا اٹھنا دل کی جمعیت اور بات کی درستی کے لیے بہت موضوع ہے. یہ فائدہ بتایا گیا
کہ جس وقت آپ اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح متوجہ ہوں گے اور فوکس ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف، تو پھر یہ جو حالات کی مخالفت ہے وہ آپ کے دل کو منتشر نہیں کرے گی، آپ کی طبیعت جو ہے پرسکون رہے گی، اور آپ اپنی بات کو پوری قوت کے ساتھ اور درستی کے ساتھ اپنے موقف کے اوپر جمے رہیں گے، اسے بیان کریں گے۔ فرمایا اس لیے کہ دن میں تو اس کام کی وجہ سے تمہیں بہت مصروفیت رہے گی۔ یہ بتائیے رہے اللہ تعالیٰ کہ رات کی مصلحت کیا ہے کہ دن میں تو حضور دن بھر یہی کام کرتے تھے، یعنی جو آپ کا کاروبار تھا وہ آپ نے چھوڑ دیا تھا، یہی آپ کی زندگی تھی۔ رات کا وقت ہے، اور پھر یہ کہ بہت بہترین وقت بھی ہوتا ہے وہ رات کا اٹھنا، اس کی اپنی فضیلت ہے، اور اس میں سکون بہت ہوتا ہے، ڈسٹربنس نہیں ہوتی، یکسوئی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس لیے کہ دن میں تو تمہیں اس کام کی وجہ سے بہت مصروفیت رہے گی، لہٰذا اس وقت پڑھو اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، اور رات کی اس تنہائی میں سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو۔ تو یہ وہ چیز ہے، اللہ کا بہت زیادہ ذکر، اللہ تعالیٰ سے جڑے رہنا، اس کی یاد، اس کی پرستش، رکوع، سجود، قیام، تسبیح، یہ وہ چیز ہیں جو انسان کو خدا سے متعلق رکھتی ہیں، اور جب آدمی خدا سے جڑا رہتا ہے تو پھر انسانوں کی طرف سے سامنے آنے والی کوئی مخالفت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔